मालिक यौमिद्दीन, कि वो बदले के दिन का मालिक है। दीन, दाना ये दीनों से इसका मतलब होता है बदला, और बदले का दिन ज़ाहिर है क़यामत का दिन है। ये उसकी रहमत का तकाज़ा है, उसकी रहमत का तकाज़ा है कि एक बदले का दिन हो। वो खुद फरमाता है कतब अला नफ्सिहि रहमा, उसने अपने ऊपर, अपनी ज़ात के ऊपर रहमत लाजिम कर रखी है। ला यजमअन्नकुम इला यौमिल क़ियामति ला रैब फ़ीह, वो यकीनन तुम्हें क़यामत के दिन जमा करेगा जिसके अंदर कोई शक नहीं है। ये वजह है रहमत की। रहमत, अगर अल्लाह की रहमत ना होती तो बदले के दिन की ज़रूरत ही कोई नहीं थी। दुनिया में जो कुछ हो रहा है, दुनिया में जो जितने जुल्म हो रहे हैं, जितने इंसान इंसानों पर जुल्म कर रहे हैं, तो उनकी रेमेडी क्या हो, मजलूमों को कौन, यानी किस तरह से, ये सारी नेमतों का तकाजा ये है। जितनी नेमतें अल्लाह ताला ने अता फरमाई हैं, इन नेमतों का, इन मेहरबानियों का, इन रहमतों का तकाजा ये है कि एक दिन होना चाहिए जिस दिन हिसाब किताब हो। क्यों भाई तुझे इतनी नेमतें दी थी, तू बता तूने अपनी जिम्मेदारियां कैसे पूरी की। ये कुरान पाक में मुख्तलिफ मकामात पर अल्लाह ताला ने इस हकीकत को वाज़ेह किया है कि जहाँ नेमतों का जिक्र है साथ क़यामत का जिक्र है, जहाँ रहमत का जिक्र है साथ क़यामत का जिक्र। जैसे मैंने अर्ज़ किया कतब अला नफ्सिर रहमा ला यजमअन्नकुम इला यौमिल क़ियामति ला रैब फ़ीह। इसी तरह सूरह अम्मा यतसाअलून, जो 30वें पारे की पहली सूरत, उसमें भी नेमतें गिनवाई। वजअलना नहारा माशा व बनैना फौक़कुम सबअन शिदादन वजअलना सिराजन वहाजा वअनज़लना मिनल मुअस्सिराति माअन सज्जाजा लिनुख़रिज बिही हब्बन व नबाता व जन्नातिन अल्फ़ाफ़ा इन्न यौमल फ़स्ल कान मीक़ाता। तान टूटती है तो यहाँ आके टूटती। रहमतें हैं अल्लाह की, ज़मीन बिछौना बनाया है, आसमान से बारिश नाजिल की है, नींद के लिए रात बनाई है, दिन बनाया है अल्लाह का फजल तलाश करने के लिए। ये रहमतें हैं सारी अल्लाह की। दिन रात पैदा होना, आना जाना, हर चीज़ जिस वक्त आप देखते हो, आप सुबह उठते हो, आप देखते हो इतनी नेमतें जिनकी तरफ इंसान की तवज्जो ही नहीं जाती। जिस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उस वक्त अल्लाह ताला वो अता फरमा देता। अब तो साइंसदान भी इस नतीजे पर पहुँच गए हैं कि इंसान का जो फितरी फिजिकल साइकिल है ना, इसका इन दिन रात के 24 घंटों के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। इंसान अगर उसके मुताबिक अपने आप को बना ले तो इंसान पूरी तरह उससे, इन सारे औकात से मुस्तफ़ीद हो सकता है। वो साइकिल अगर उसके मुताबिक हो जाए ना, फिजिकल साइकिल, किस वक्त नींद आती है इंसान की तबीयत बोझल हो जाती है, किस वक्त इंसान का दिमाग फ्रेश होता है, किस वक्त इसके अंदर काम करने की सलाहियत ज़्यादा होती है। अगर ये उन औकात में सोए जिन औकात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने की तलकीन फरमाई है कि इशा के बाद कोई ना जागे। आपने इशा से पहले सोने को मना फरमाया, इशा के बाद जागने से मना फरमाया। इसी तरह फजर से पहले अगर इंसान उठ जाए तहज्जुद के वक्त, तो वो, अब तो साइंसदान भी कहते हैं कि वो साइकिल सारा का सारा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औकात का बताया है, उसका इंसान की ज़िंदगी के साथ, इंसान की फ़िज़िकल साइकिल के साथ डायरेक्ट ताल्लुक़ है। और इसकी सारी मशीनरी उस वक्त रिफ़्रेश होती रहती है अगर ये उस साइकिल के मुताबिक चले तो। ये सारी अल्लाह की रहमत है। अल्लाह ताला फरमाता है वमिर रहमतिही जअल लकुमुल लैला वन नहार, ये अल्लाह की रहमत है जो उसने ये सारा सिस्टम बनाया है, ये 24 घंटे बनाया। अल्लाह अकबर। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि इस सारी रहमत का तकाज़ा ये है कि इन्न यौमल फ़स्ल कान मीक़ाता। ये कैसे हो सकता है कि मिलता तो रहे सब कुछ, हिसाब ना हो। अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबथा, ये तुमने सोच कैसे लिया कि बस मिलता रहता है, मिलता रहेगा और इसी तरह मौज लगी रहेगी और ये सब कुछ फजूल है कारखाना, ये बेमकसद है। इसका मकसद है और तुम वापस हमारे यहाँ लौटाए जाओगे, वहाँ एक एक चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए फरमाया मालिक यौमिद्दीन, उस दिन का मालिक वो है। देखिए मालिक तो वो यहाँ का भी वही है, सिर्फ उस दिन का मालिक तो नहीं, मालिक तो वो यहाँ का भी है। और मालिक का लफ्ज़ अहले लुगत कहते हैं जिस शख्स को किसी चीज़ के अंदर पूरा तसर्रुफ़ का हक़ हो उसको मालिक कहा जाता है। अगर तसर्रुफ़ में ज़रा भी कमी हो तो वो मालिक नहीं होता।
مثلاً یہ اینک میرے پاس ہے، میں اس کا مالک ہوں تو میں اس کو استعمال کر سکتا ہوں، پورا تصرف میرے پاس ہے تو پھر میں اس کا مالک ہوں۔ اگر اس تصرف کے اندر کوئی اور بھی شامل ہو جائے تو اس کا مطلب ہے میری ملکیت ادھوری ہے، میری ملکیت پوری نہیں۔ مالک وہ ہوگا جو کسی بھی چیز کے اندر تصرف کا پورا حق رکھتا ہے۔ تو اللہ کی ذات یہاں بھی تصرف کا پورا حق رکھتی ہے ہر چیز کے اندر، لیکن یہاں اس نے عطائی ملکیتیں ہمیں عطا کر رکھی ہیں۔ ہم اللہ کی عطا کردہ ملکیت کو، اس کے اوپر ہم بڑے پھولے نہیں سماتے، بلکہ اتراتے پھرتے ہیں کہ ہم فلاں چیز کے بھی مالک ہیں، ہم فلاں چیز کے بھی مالک ہیں۔ ہم یہاں اتراتے پھرتے ہیں، یہ اللہ کی شان رحمت ہے، اللہ کی شان کریمی ہے کہ وہ ان ہماری جھوٹی ملکیتوں کو بھی نہیں چھیڑتا۔ اس نے نہیں فرمایا کہ میں یہاں کا مالک ہے، تم مالک نہیں ہو، یہاں اس نے مالک بنایا ہے۔ اور یہ مالک اور ملکیت کا تعلق کیا ہوتا ہے، یہ میں انشاءاللہ جب ہم تیسرا رکوع سورہ بقرہ کا شروع کریں گے وہاں پہ بھی کچھ عرض کروں گا انشاءاللہ کہ مالک اور ملکیت کا تعلق کیا ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں دنیا میں بھی مالک ہوں اور آخرت میں بھی مالک ہوں، یہ نہیں فرمایا۔ مالک یوم الدین فرمایا ہے کہ یہاں تو تمہیں میں نے ملکیتیں عطا کی ہیں، یہاں ان کو انجوائے کرتے رہو، میں نہیں چھیڑتا تمہاری ملکیتوں کو، میں نے ہی عطا کی ہیں، غیر حقیقی ہیں، کوئی حیثیت نہیں ان ملکیتوں کی، لیکن ان ملکیتوں میں نے تمہیں تصرف کا پورا حق دیا ہے، اب کر لو۔ لیکن کتنا عرصہ؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، یہ ایسے ہی فضول نہیں ہے، اس کا ایک مقصد ہے۔ لہذا جو ملکیت تمہیں عطا کی ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، جس کے پاس جو ملکیت ہے اس نے یہاں جو کرنا ہے کر لے، لیکن قیامت کے دن جواب تو دینا پڑے گا نا، وہاں جا کے حساب تو دینا پڑے گا کہ میری ملکیت، میرا اختیار جس چیز پر تھا، میں نے اس کے بارے میں کیا طرز عمل اختیار کیا، میں نے اللہ کی نعمتوں اور رحمتوں کو استعمال کرتے ہوئے کیسی زندگی گزاری۔ اگر یہ احساس موجود ہے تو انشاءاللہ اس امتحان میں ہم کامیاب ہیں، وگرنہ قیامت کے دن قرآن میں اس کی وضاحت آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا لمن الملک اليوم، یہ سوال بڑا عجیب ہے، بتاؤ آج کس کی ملکیت ہے؟ گویا جس کو جھوٹی ملکیتوں سے استفادہ کرنے کی عادت پڑی ہوگی دنیا میں، وہاں تو وہ بھی ختم ہو جائے گی نا، وہاں تو کچھ بھی نہیں رہے گا۔ انسان کی کسی چیز پر کوئی ملکیت جو دنیا میں اللہ نے وقتی طور پر امتحان کے لیے دی تھی وہ بھی باقی نہیں رہے گی۔ اس وقت وہ فرمائے گا بتاؤ تو کیا حیثیت رہی، کہاں گئی تمہاری ملکیتیں، کہاں گئی تمہاری بادشاہتیں؟ تم دنیا میں اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے تھے، اور بتاؤ آج تمہاری بادشاہتیں کہاں ہیں؟ لمن الملک اليوم، اللہ اکبر، خود ہی فرمائے گا، کس نے بولنا ہے اس کے سامنے؟ اکیلے اللہ، زبردست اللہ کی قوت، سارا اختیار، ساری ملکیت، ساری بادشاہت اس کی ہے، کسی اور کی ہے ہی نہیں۔ تو وہ اس دن کا مالک ہے جب اس کا احساس، اس فقرے کا احساس انسان کے دل میں آ جاتا ہے، اللہ اکبر، کہ وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، اور قیامت کا دن بھی ہے بدلے کا دن۔ نیکی کی ہے تو اس کا بدلہ مل، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ہر چیز کا پورا بدلہ ملے گا اس وقت جب کسی چیز کی کوئی کمی نہیں کی جائے گی، پورا بدلہ۔ اللہ اکبر، وہ جو قرآن میں سورہ کہف میں آتا ہے نا، جب وہ رکھی جائے گی سامنے کتاب، انسان حیران رہ جائے، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، حیران رہ جائیں گے مجرم، ڈرتے ڈرتے دیکھیں گے اس کتاب میں، اور کتاب رکھی ہوگی دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں، یا ویلتنا ما لِهَذَا الْكِتَابِ، ہائے ہماری بربادی، یہ کیسی کتاب ہے کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها، اس نے ہماری زندگی کی نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی نہ کوئی بڑی چھوڑی، سارا کچھ ہی لکھا ہوا ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ زندگی میں کرتے رہے وہ سارا کا سارا سامنے ہوگا، وہاں پہ پھر ہر چیز کا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، جو کیا ہے دنیا میں
وہی سامنے آئے گا اس دن کا وہ مالک۔ جب انسان کے دل میں یہ احساس ہوتا ہے اور انسان اللہ کی تعریف کرتے ہوئے، اللہ کے آداب بیان کرتے ہوئے، کیونکہ اس نے دعا مانگنی ہے، آداب بیان کرتے ہوئے اللہ کی صفت ربوبیت کی تفصیل ہے الرحمن الرحیم میں، اور الرحمن الرحیم ہونے کا تقاضا ہے کہ ایک بدلے کا دن ہونا چاہیے۔ جب اس کا ذکر کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر ایک لرزہ طاری ہو جاتا ہے کہ اللہ مجھے وہاں جواب دینا پڑے گا۔ وہ جو دل میں لرزہ طاری ہونا چاہیے اگر نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے ہم پڑھتے ہی نہیں۔ اور میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ مقام معرفت ہے الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مقام امید ہے، اور مالک یوم الدین مقام خوف ہے کہ انسان لرز کے رہ جائے کہ اللہ مجھے ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا۔ جس کے دل میں یہ خوف پیدا ہو گیا بڑا مبارک ہے یہ خوف۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس کے دل میں یہ خوف پیدا ہو گیا اور اس خوف کی وجہ سے اس نے پھر اپنے آپ کو خواہشات کی تکمیل سے روک لیا کہ نہیں اپنی مرضی نہیں کرنی، اللہ کی مرضی کرنی۔ جس دن یہ کام ہو گیا فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کے علاوہ اللہ کو کچھ اور چاہیے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرما دے۔ ڈرو تو صحیح، دل میں خوف تو پیدا ہو، مقام خوف، دل لرز کے رہ جائے جب انسان مالک یوم الدین کہتے۔ اور اگر یہ خوف نہیں پیدا ہوتا تو اس کا مطلب ہے الحمدللہ رب العالمین سے لے کر، بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر مالک یوم الدین تک ہم پڑھتے تو ہیں لیکن ہم کہتے کچھ نہیں ہیں، ہم پڑھتے ہیں۔ پڑھنا اور مانگنا، پڑھنا اور کہنا، اس میں بڑا فرق ہے۔ کہنا اس وقت ہوتا ہے جب آدمی دل سے کہہ رہا ہوتا ہے پورے احساس اور کیفیت کے ساتھ، اور پڑھنا تو آدمی کوئی بھی سٹیٹمنٹ پڑھ سکتا ہے۔ تو پڑھتے ہم رہتے ہیں، کہتے نہیں ہیں۔ اگر کہیں تو پھر یہ مقام خوف ہے، اور اس پر اور یہ آداب دعا یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ اگلا فقرہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ اکبر، جب یہ احساس انسان کے ذہن میں آ جائے پوری طرح کہ قیامت کا دن ہے، مجھے یہاں کے لمحے لمحے کا حساب وہاں جا کے دینا ہے، تو کیا کیفیت پیدا ہوتی ہے انسان کے دل و دماغ میں؟ کیفیت یہ پیدا ہوتی ہے کہ انسان ایک بے بسی کی تصویر بن جاتا ہے کہ اللہ مجھے حساب دینا پڑے، میں تو دے ہی نہیں سکتا حساب۔ میری ایک ایک صلاحیت، ایک ایک نعمت اللہ کی جو اس نے عطا فرمائی ہے، اس کا مجھے حساب دینا پڑے۔ میں اکثر یہ توجہ دلانے کے لیے اور اپنے آپ کو بھی توجہ دلانے کے لیے عرض کیا کرتا ہوں کہ صبح ہم اٹھے ہیں، آج صبح تو صبح اٹھنے سے لے کر اب تک ہماری یہ نگاہ کس کس چیز پر پڑی ہے۔ اگر صرف اس کو ہمیں لکھنا پڑ جائے، احاطہ تحریر میں لانا پڑ جائے تو ہم تو لا نہیں سکتے، اور اگر ایک ایک چیز کا حساب ہو کہ کس کس چیز پر نگاہ پڑی ہے تو کتنی لمبی تفصیل ہوگی اس کی، جو صبح سے لے کر اب تک کی ہماری نگاہ جس جس چیز پر پڑی، اور اس کا اگر ہمیں حساب دینا پڑ گیا، اللہ اکبر۔ بے بسی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، انسان کی درماندگی کے علاوہ اور کچھ نہیں اس کے ذہن میں آتا۔ جب یہ سسٹم سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اللہ قیامت کے دن کا تو مالک ہے، تو اس دن حساب کتاب ہونا ہے ہر چیز کا، تو میں کیا کروں گا اس دن؟ میں کیسے حساب دوں گا؟ میں تو حساب دے نہیں سکتا۔ تو فوراً اس کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے ایاک نعبد، اللہ ہم تو تیرے بندے ہیں، تیری بندگی کرتے ہیں، تیرے علاوہ تو ہمارا ہے ہی کوئی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ جو صحیح فقرہ عربیت کے اعتبار سے یہی سادہ عبارت یہی ہونی چاہیے تھی، اس طرح سے ہونی چاہیے تھی، نعبدک و نستعینک، کہ ہم تیری بندگی کرتے ہیں اور ہم تیری تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ صحیح درست فقرہ اور صحیح عبارت یہ ٹھیک ہے، نعبدک و نستعینک، ہم تیری بندگی کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ لیکن یہ ایسا نہیں کہا، مفعول کو پہلے لا کر، فعل سے پہلے لا کر اس میں سٹریس پیدا کیا گیا ہے، اس پر زور دیا گیا، اس میں حسر پیدا کیا گیا، اور اب معنی کیا بنے گا؟ ایاک نعبد، صرف تیری ہی نعبد، ہم بندگی کرتے ہیں۔ بندگی کرتے ہیں پر سٹریس اتنا نہیں ہے جتنا اس بات پر ہے کہ صرف تیری ہی۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ بندگی کرنے میں کوتاہی رہ جائے تو معاف کر دے گا،
بندگی کرنے میں کوتاہی رہ جائے تو معاف کر دے گا، کسی اور کی بندگی شامل ہو گئی تو معاف نہیں کرے گا۔ ایاک، زور اس پر ہے صرف تیری ہی نعبد، ہم بندگی کرتے ہیں، بندگی کرتے ہوئے کوتاہیاں جتنی مرضی ہو جائیں وہ معاف کر دے گا، لیکن اگر اس بندگی میں کسی اور کو شامل کر لیا، تھوڑی ہے یا زیادہ ہے، کسی اور کو شامل کر لیا تو وہ تو اقرار کیا تھا، ایاک، صرف تیری، تو اس میں اگر شامل ہو گیا تو اس کا اعلان ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا نا، ساتھ کسی اور کی ملاوٹ کر دے گا، فرمایا اس کو وہ معاف نہیں کرے گا، باقی سب کچھ معاف، ہر چیز معاف کر دے گا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، لیکن اس کو اس نے معاف نہیں کرنا، اس لیے کہ یہی تو کہا ہے کہ یہ ہمیں سکھایا ہے کہ تم اللہ سے یہ کہا کرو کہ اللہ ہم بس تیرے ہیں، تیرے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے، ایاک نعبد، ہم صرف تیرے ہیں، تیرے علاوہ ہم کوئی نہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ قیامت کا دن سامنے کھڑا ہے، موت سامنے کھڑی ہے، پھر قبر ہے، پھر حشر ہے، سارے مراحل سامنے کھڑے ہیں، اللہ ہمارا تو کوئی اور ہے ہی نہیں، تیری بندگی کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں، قیامت کے دن کی کامیابی تیری مدد کے بغیر ممکن نہیں، تو ہم کیا کریں، ہم کدھر جائیں، ہم تو تیرے۔ یہ ہے حلف وفاداری جو دعا کے لیے ضروری ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ پہلے آداب دعا چل رہے تھے، یہ استحقاق دعا ہے کہ اللہ میرے دعا کا استحقاق کیا بنتا ہے، میری دعا کا استحقاق یہ ہے کہ میں تو کسی اور کے سامنے جھکتا ہی نہیں، میں تو کسی اور سے مانگتا ہی نہیں، کوئی اور در ہو تو میں جاؤں کسی اور جگہ، میرا کوئی اور ہے ہی نہیں، جب میرا ہے ہی تو ایاک نعبد، میں تیرا ہوں، میں تیری بندگی کرتا ہوں، اور نعبد عبد سے ہے، ہم تیری بندگی کرتے ہیں۔ عبد کا مطلب ہوتا ہے غلام، اور غلام اس کا اپنا کچھ بھی نہیں ہوتا، انسان یعنی یہ دنیا میں غلامی چلتی رہی ہے، اس غلامی کی تاریخ پڑھ لیجئے کہ غلام جب کسی کا ہوتا تھا تو وہ تو اس کی ملکیت ہوتا تھا، وہ اپنی ذات کا مالک بھی نہیں ہوتا غلام، اس کی ذات بھی، اس کے اوقات بھی، اس کے دن رات بھی، اس کی ہر چیز، اس کی کمائی بھی، وہ سب کچھ اس کے مالک کی ملکیت ہوتی ہے، اور انسان کو اللہ نے فطرتاً غلام پیدا کیا۔ یہ سن لیجئے، ایاکا کو پہلے لانے کی جو حکمتیں ہیں وہ تو بے شمار ہیں، اللہ کے قرآن کی حکمتیں کیسے بیان کی جا سکتی ہیں ساری کی ساری، لیکن جو بات سمجھ آتی ہے ظاہری طور پر بادی النظر میں وہ یہ ہے کہ انسان غلام تو ہے ہی، فطرتاً غلام ہے، اس کو فطرتاً غلام پیدا کیا گیا، یہ کسی نہ کسی کا غلام ضرور ہوتا ہے، اگر اللہ کا غلام نہیں ہوگا تو غیر اللہ کا غلام ہوگا، یہ کسی وقت کے فرعون کا غلام ہوگا، کسی جابر کا غلام ہوگا، کسی نظریے کا غلام ہو سکتا ہے، اپنے پیٹ کا غلام ہو سکتا ہے، کسی نہ کسی کا ضرور غلام ہوگا، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے فطرتاً عبد پیدا کیا، یہ فطرتاً عبد پیدا کیا ہے، اس کا کہاں سے پتہ چلتا ہے، اس کا پتہ چلتا ہے یہ کہ رب اور عبد کا تعلق ہے نا، کہ اس کی تفصیل وہاں آئے گی تیسرے رکوع کے شروع میں انشاءاللہ، لیکن یہاں سمجھنے کے لیے کہ وہ جو روز ازل اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا نا الستو بربکم، سب سے پوچھا تھا کہ بتاؤ تو میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے کہا تھا قالوا بلا، اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اب یہ ہم سب نے کہا تھا، ساری مخلوقات نے کہا تھا، صرف انسانوں نے نہیں، انسانوں نے بھی، باقی ساری مخلوقات تو ہیں ہی غلام، انسانوں نے بھی اللہ سے کہا تھا، جنوں نے بھی کہا تھا کہ اللہ تو ہی ہمارا مالک ہے، تیرے علاوہ ہمارا کوئی رب نہیں ہے، یہ کہا تھا، ہمیں یاد نہیں ہے کہ کہا تھا کہ نہیں کہا تھا، ظاہر ہے معاہدہ ہوا تھا، وعدہ ہوا تھا،
تو وہ بقائمی ہوش و حواس ہوا ہوگا۔ یاد اس لیے رکھنا ضروری نہیں کہ اللہ نے وہ رب کی عبودیت انسان کی فطرت میں رکھ دی۔ انسان کی فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ یہ جس کو رب سمجھتا ہے اس کی بندگی کرتا۔ فرق وہاں پڑتا ہے جب یہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو رب بنا لیتا تو اس کا غلام ہو جاتا۔ غلامی تو یہ ضرور کرتا، لیکن جب تک اللہ کو رب سمجھتا ہے، پالنے والا وہ مفہوم ذہن میں رہے، مالک پالنے والا یعنی روزی دینے والا، اور منتظم جب تک اس کو سمجھتا ہے تو پھر اسی کا غلام ہوتا ہے۔ اور جب یہ کسی اور کو روزی رساں سمجھنا شروع کر دے، کسی اور کو اپنا مالک سمجھنا شروع کر دے، کسی اور کو اپنا فرما روا سمجھنا شروع کر دے، جس دن یہ کسی اور کو اپنا رب سمجھنا شروع کر دیتا ہے اسی دن سے یہ اس کا غلام ہو جاتا ہے۔ غلام رہتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ غلام نہ ہو۔ جو اللہ کا غلام نہیں ہے وہ غیر اللہ کا غلام ہے، کیونکہ اس کی فطرت میں غلامی ہے، فطرت میں عبدیت رب موجود ہے۔ اور جب یہ اللہ کا اپنے رب کا جو حقیقی رب ہے اس کی اگر نہیں کرے گا بندگی، اس کا بندہ نہیں ہوگا، اس کا غلام نہیں ہوگا تو کسی اور کا ہوگا۔ یہی بات حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمائی تھی نا اپنے جیل کے ساتھیوں سے، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ چھوٹے چھوٹے رب ہم سب نے بنائے ہوئے، وہ ارباب ہیں سارے، ہم سمجھتے ہیں یہ میرا کام کر دے گا، اس سے جا کے میں کروا لوں، یہ اس کے ہاتھ میں میرا کام ہے، اس کے ہاتھ میں میری روزی ہے، یہ کر سکتا ہے۔ جس شخص کے خیالات یہ ہوں، اللہ اکبر۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نومیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ تو ہم جب کہتے ہیں ایاک نعبد، اللہ صرف تیری بندگی کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غلام تو ہم ہیں لیکن باقی ساری غلامیوں سے منہ موڑ کر ہم صرف تیرے غلام۔ جو کہتا ہے نا میں تو کسی کا غلام نہیں، میں تو آزاد آدمی ہوں، میں تو کسی کی نہیں مانتا، غلط کہا مولوی صاحب نے کہ آدمی جو ہے وہ غلام ہوتا ہے۔ میں تو کوئی نہیں غلام، میں تو اپنی مرضی کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تو نے ایسا شخص نہیں دیکھا جو اپنی خواہش نفس کا غلام ہے؟ یہ بھی غلام، اس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے۔ ہر شخص غلام، آزاد صرف وہ ہے جو ساری غلامیوں سے نکل کر اپنے آپ کو اللہ کی غلامی میں دے دے۔ آزاد صرف وہ ہے، باقی سارے غلام۔ آزادی ملے گی تو اس وقت ملے گی جب اس کے ساتھ حلف وفاداری پکا ہو جائے، اور اس کا ساتھ حلف وفاداری یہ ہے ایاک نعبد، اللہ صرف تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور صرف تجھ سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ اب یہ جو صرف تجھ سے مدد مانگنا، جتنی شدت نعبدوں کے ایاک میں ہے اتنی ہی شدت نستعینوں کے ایاک میں ہے، کہ اللہ صرف تیری ہی بندگی اور صرف تجھ سے ہی مدد۔ لیکن ہم تو ایک دوسرے سے مدد مانگتے، ایکسکیوز می، پلیز، یہ مدد ہی ہے نا۔ انبیاء مدد مانگتے رہے، انبیاء، من انصاری اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کون ہے میرا مددگار؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے مدد مانگتے تھے، ہم ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں۔ تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا کہ ایاک نستعین، اللہ تیرے علاوہ اب کسی سے مدد نہیں مانگتے۔ جو شدت نعبد کی ایاک میں ہے وہی نستعینوں کی ایاک میں ہے، کہ تیرے علاوہ ہم کسی سے مدد نہیں مانگتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مدد کوئی اور ہے جو مدد ہم ایک دوسرے سے مانگتے ہیں اور جو جائز ہے، اور وہ مدد کوئی اور ہے جو اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگی جا سکتی، اور اگر کوئی مانگے گا تو وہ حرام ہے، وہ اللہ کے ساتھ وفاداری کے خلاف ہے، حلف وفاداری کے خلاف۔ یہ حلف وفاداری ہے، پہلے حمد و ثنا، اب حلف وفاداری، اللہ ہم تو تیرے۔ اسی لیے لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ مقام قرب ہے، اللہ کے ساتھ قرب کا مقام۔ انسان کو یہ مقام قرب اس وقت حاصل ہوتا ہے جب معرفت امید اور خوف کے درمیان، اس لیے کہ امید اور خوف دو ہی تو چیزیں ہیں، اگر یہ کنٹرول ہو جائے نا، انسان کے اندر یہ دو اینٹیٹیز ہیں،
ایک خوف اور ایک امید، اگر ان کی ڈائمنشن ٹھیک ہو جائے تو ساری زندگی کا نظام ٹھیک ہو جاتا ہے۔ امید بھی اللہ سے اور خوف بھی اللہ سے۔ پوری دنیا میں جتنے مذاہب، خود ساختہ مذاہب ہیں، خود ساختہ اعمال ہیں، خود ساختہ جتنے بھی طرز ہائے عمل ہے، ان سب کے پیچھے امید اور خوف میں سے کوئی نہ کوئی ایک چیز کار فرما ہوتی ہے۔ انسان اسی وقت کچھ نہ کچھ کرتا ہے جس سے کسی کو امید ہو، جس سے اس کو امید ہو یا جس سے خوف ہو، اس کے مطابق انسان اپنا طرز عمل اختیار کرتا ہے۔ تو اگر اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی تو امید بھی مینج ہو گئی اور خوف بھی مینج ہو گیا۔ یہ دونوں مینج ہو گئے تو حلف وفاداری آ گیا کہ اللہ ہم تو تیرے ہیں، خوف بھی تجھ سے، امید بھی تجھ سے، لہذا بندگی بھی تیری، مدد بھی تیری۔ فرق یہ ہے دوسری مدد اور اللہ کے علاوہ جو کسی سے مدد نہیں مانگی جا سکتی، یہ فرق یہ ہے کہ ایک وہ مدد ہے جو اسباب کے تحت اللہ نے اسباب پیدا کیے، اور ان اسباب کے تحت اگر کسی سے مدد مانگی جائے گی تو وہ اللہ کے پیدا کیے ہوئے اسباب کے مطابق ہے، اس لیے وہ اللہ کی بندگی کے منافی نہیں ہے۔ مثلا میرے پاس یہ اینک ہے، کوئی شخص آ کے مانگے کہ بھی اینک دے دے مجھے، تو یہ اللہ نے ایک سبب مجھے فراہم کیا ہے، اس کے تحت مجھ سے کوئی بھی مدد مانگے گا، مانگی جا سکتی۔ کوئی بھی چیز، میرے پاس گاڑی ہے، کوئی کہے بھی مجھے گاڑی کی ضرورت ہے، وہ مانگ سکتا ہے مجھ سے۔ میں کسی سے کوئی چیز کسی کے پاس ہے میں اس سے مانگ سکتا ہوں۔ یوں اللہ کی پیدا کی ہوئی اسباب کی دنیا میں جس کو اللہ نے جو سبب عطا فرمایا ہے، اس سبب کے تحت تحت الاسباب کوئی بھی مدد کسی سے مانگے، یہ انبیاء بھی مانگتے رہے ہیں، صلحاء بھی مانگتے رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مانگتے رہے ہیں، اور اس کو مانگنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے قرآن میں منع نہیں فرمایا۔ یہ مدد مانگی جا سکتی، لیکن ایک وہ مدد ہے جو فوق الاسباب ہے، ظاہری طور پر کوئی سبب نہیں، اور کوئی شخص دوسرے سے کہے کہ مجھے تو دے سکتا ہے، بغیر سبب کے تو دے سکتا۔ اور یہ عقیدہ رکھنا اللہ کے علاوہ مخلوقات میں سے کسی کے بارے میں کہ وہ بغیر سبب کے دے سکتا ہے، یہ سوائے اللہ کے اور کسی کے لیے جائز نہیں۔ اور پھر اس سے توقع رکھ کے مدد کی درخواست کرنا کہ سبب کوئی نہیں، بھائی کسی کے پاس سائیکل ہے تو آپ اس سے سائیکل مانگیں گے تو یہ تو تحت الاسباب ہے، اس کے پاس سائیکل بھی نہیں، آپ اس کو کہیں مجھے ہیلی کاپٹر چاہیے، تو دے سکتا ہے، دے دے، اور وہ بھی کہے کہ ہاں بچہ میں دے دوں گا، وہ بھی کہے ہاں بچہ حوصلہ کر مل جائے گا، اس سے بڑا شرک اور نہیں ہو سکتا کہ کوئی سبب ظاہر نہیں ہے۔ اب دیکھیں اس کا فرق یوں سمجھ لیجئے، آج سے 50 سال پہلے کوئی شخص اگر کہے کہ میں تیری نیو یارک بات کرا دیتا ہوں، جو آدمی نیو یارک بیٹھا ہے میں وہاں تیری بات کرا دیتا ہوں، اور میں کرا سکتا ہوں، آج سے 50 سال پہلے کوئی شخص کہتا تو یہ فوق الاسباب تھی بات۔ لیکن آج اگر کوئی شخص کہے کہ میں چلتا پھرتا تیری بات نیو یارک میں بیٹھے ہوئے شخص سے کروا سکتا ہوں، تو آج یہ تحت الاسباب ہے، آج یہ سبب پیدا ہو چکا ہے، اللہ کی اس دنیا میں آج یہ سبب موجود ہے کہ وہ آپ ٹیلی فون یہاں پہ ڈائل کریں، نیو یارک میں آدمی وہ بھی چل پھر رہا ہوگا، یہ بھی چل پھر رہا ہوگا، یہاں چلتے پھرتے آپ کی نیو یارک بات ہو سکتی ہے، یہ بات تحت الاسباب ہے، لہذا مدد مانگی بھی جا سکتی ہے، مدد کی بھی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص فوق الاسباب بات کرے، وہ کسی بھی طور کسی سبب سے ظاہر نہ ہوتی ہو، پھر بندہ کی عقیدہ رکھے کہ یہ آدمی بغیر سبب کے مجھے دے سکتا ہے، اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی آگے سے عطا کرنے کی پوری پوزیشن بنا کے بیٹھا ہو، تو یہی تو شرک ہے جو اس حلف وفاداری کے خلاف ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تحت الاسباب ہر چیز مانگی جا سکتی ہے، کسی سے مدد مانگی جا سکتی ہے، کسی کو مدد دی جا سکتی ہے، وہ اللہ کے اسباب میں اللہ ہی کی مدد ہے، اور اگر کوئی شخص فوق الاسباب مانگتا ہے تو وہ مدد نہیں مانگی جا سکتی۔ یہ مقام قرب بھی ہے، یہ حلف وفاداری بھی ہے، اور یہ استحقاق دعا بھی ہے، یہ دعا کا استحقاق ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ میرا استحقاق کیا ہے، میں تجھ سے کیوں مانگتا ہوں کہ میں تیرا ہوں،
کوئی آدمی کسی سے جا کے مانگے اور یہ کہہ دے کہ تو سخی، تو عطا کرنے والا اور میں تیرا نوکر، میں ہمیشہ تیرا ہی رہا، میں تو کسی اور کا بنا ہی نہیں، تو سخت دل سے بھی سخت دل انسان ہوگا نا تو وہ دینے پر مجبور ہو جائے گا۔ تو اللہ کریم ہمیں دعا کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ جب بھی اللہ سے دعا مانگنی ہے تو اللہ کی صفات بیان کرنی ہے، اللہ کی حمد و ثنا کرنی ہے۔ جب اللہ کی حمد و ثنا کرو گے پھر اس کے بعد حلف وفاداری پیش کرو کہ اللہ ہم تیرے ہیں، ہم کسی اور کے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان اگر حلف وفاداری میں سچا ہو تو اس کو اللہ کا قرب کا مقام حاصل ہو جاتا۔ وہ جو حدیث میں نے عرض کیا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کی ہے نماز، لیکن شروع کہاں سے کیا؟ الحمد سے۔ وضاحت بیان فرمائی تو سورہ فاتحہ کی بیان فرمائی، فقرے بیان کیے تو سورہ فاتحہ کے، تو اس کا مطلب ہے سورہ فاتحہ ہی نماز ہے، اس کا نام الصلاۃ بھی ہو گیا۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، یہ نصف ہے، جب بندہ کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، یعنی وہاں مقام معرفت تھا، حمیدنی عبدی، یہاں مقام امید ہے، تو اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، میری ثنا بیان کی، میری صفات بیان کی۔ پھر مقام خوف آیا کہ اللہ میں تو ڈر گیا اللہ سے، فرمایا مجدنی عبدی، بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، مجھے بڑا مان لیا۔ اور ماننے کے بعد جب یہ کہتا ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے بندے اور میرے آپس کا معاملہ ہے، اب ہمارا آپس کا معاملہ ہے، ھذا بینی و بین عبدی۔ اس نے کہا ایاک نعبد تو میری طرف آیا ہے، اور اس نے کہا ایاک نستعین تو اب میں اس کی مدد کروں گا، یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ مقام قرب ہے کہ اللہ کے ساتھ وہ قرب حاصل ہو جاتا ہے، وہ دعا کا استحقاق حاصل ہو جاتا ہے کہ کس لیے میں نے اللہ سے دعا مانگنی۔ اور پھر اس کے بعد یہ سارے لوازمات پورے ہو گئے، یہاں تک آداب دعا بھی، استحقاق دعا بھی، حمد و ثنا بھی، حلف وفاداری بھی، انسان کو مقام معرفت بھی حاصل ہو گیا، مقام امید بھی حاصل ہو گیا، مقام خوف بھی حاصل ہو گیا، مقام قرب بھی حاصل ہو گیا۔ تو اب کیا رکاوٹ رہ گئی مانگنے سے؟ جو لوازمات تھے وہ سارے پورے ہو گئے، اب کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یہ سکھا رہا ہے اللہ کہ اب کہہ دو کہ اللہ سیدھے رستے پر چلا، یہ نہیں کہنا سیدھا رستہ دکھا، اس لیے کہ ہدایت کے معنوں میں یہ شامل ہے، میں پہلے بتا چکا ہوں، ہدایت کے معنوں میں یہ شامل ہے رستہ دکھانا بھی اور منزل مقصود پر پہنچانا بھی، ایراء الطریق و ایصال الی المطلوب، رستہ دکھانا اور منزل مقصود پر پہنچانا دونوں ہدایت کے معنوں میں شامل ہیں۔ جب ہم کہیں، اگر ذہن میں یہ ہو اہدنا الصراط المستقیم کہ اللہ مجھے سیدھا رستہ دکھا، تو اللہ نے دکھایا تو پہلے ہوا ہے۔ وہ بزرگ بتاتے ہیں کہ جب ہندوستان میں ہم اکٹھے ہوتے تھے تو ہندو اور سکھ ہمیں مذاق کیا کرتے تھے کہ یہ تم نماز میں 5 وقت کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، یہ تمہارا کیسا اللہ ہے، وہ دکھاتا ہی نہیں تمہیں، پھر بھی وہ مذاق کرتے تھے۔ تو دکھا نہیں ہے اس کا معنی، یہ معنی اس کا ہے، لیکن ہم جب کہتے ہیں نا اس کو اہدنا الصراط المستقیم تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تو ہمیں سیدھے رستے پر چلاتا رہے، دکھایا تو نے ہوا ہے، تیری توفیق ہوئی ہے تو میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، اور پھر اب مجھے تو پوری زندگی اس سیدھے رستے پر چلاتا رہے کہ جب قیامت کے دن
وہ رستہ جو مجھے جنت کی طرف لے کے جانے والا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا، جن مومنوں کے لیے اجر کبیر ہے اللہ اس راستے پر لے کے چل جو جنت میں جانے والا راستہ ہے۔ تو یہ ذہن میں کیا معنی اس کا رکھنا ہے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب یہ ہے اصل دعا، یہ فقرہ ہے دعا کی اصل، پہلے آداب دعا پھر استحقاق دعا، یہ ہے اصل دعا۔ دعا اصل جو مانگی ہے پوری دعا کے اندر، پورے 7 آیتوں کے اندر مانگا کیا ہے؟ وہ تو صرف یہ دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یعنی مدعا مطلب استدعا وہ صرف یہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ حمد و ثنا کے بعد، حلف وفاداری کے بعد یہ استدعا کر لی۔ اب استدعا کرنے کے بعد اگلی آیات میں کیا ہے؟ اگلی آیات میں اس کی وضاحت ہے، وضاحت دعا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو ایک رائے کے مطابق 2 آیات ہیں اور ایک رائے کے مطابق 1 آیت ہے۔ یہ وضاحت دعا ہے کہ اللہ میں نے جو مانگا ہے وہ ہے کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھا راستہ دکھا۔ کون سا سیدھا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کا سیدھا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، تیرا انعام ہوا جن پر۔ اور اس کی وضاحت سورہ نساء کی آیت نمبر 69 کے اندر 69، اس کے اندر اللہ نے وضاحت فرمائی ہے کہ اس رستے سے کون سا رستہ مراد ہے۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے گا اور اس کے مطابق زندگی گزارے گا۔ فرمایا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ، پس وہ ہوں گے ان لوگوں کے ساتھ انعم اللہ علیہم، جن کے اوپر اللہ کا انعام ہوا۔ یہ ہم مانگ رہے ہیں اللہ صراط الذین انعمت علیہم، وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ رستہ ہے نبیوں والا رستہ، وہ ہے صدیقوں والا رستہ، وہ ہے شہیدوں والا رستہ، وہ ہے صالحین والا رستہ۔ اللہ پر یہ جو نبوت کا ذکر آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رستے کی وضاحت کر دی کہ رستہ کون سا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا رستہ، من یطع اللہ والرسول، اور کوئی رستہ نہیں۔ رسالت کا ذکر آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ قرآن پاک کا خلاصہ ہے یہ سورہ فاتحہ، تو وہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ عقائد سارے کے سارے جو بنیادی عقائد ہیں وہ یہاں پہ بیان ہو گئے۔ توحید بیان ہو گئی، الحمد، یعنی اس پوری سورہ فاتحہ میں توحید بیان ہوئی ہے، اور خاص طور پہ آپ جب فقرہ شروع کرتے ہیں نا الحمد، اس لفظ میں پوری توحید آ جاتی ہے کہ ہر قسم کی تعریف اس کے لیے ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کوئی تعریف کسی اور کے لیے ہے ہی نہیں، تو توحید کا درس تو وہیں پہ ہو گیا۔ تو توحید، مالک یوم الدین آخرت، اور من یطع اللہ والرسول اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم صراط الذین انعمت علیہم، تو یہ ہو گئی رسالت۔ تو جو تینوں بنیادی عقائد ہیں وہ یہاں پہ بیان ہو گئے، توحید بھی، آخرت یا معاد بھی، اور عقیدہ رسالت بھی، تینوں عقائد کا مجموعہ ہے یہ صورت۔ اور دعا تو ہے ہی اپنی نوعیت کے اعتبار سے، اس میں آداب دعا بھی آ گئے، استحقاق دعا بھی آ گیا، اور اصل دعا بھی آ گئی، اور پھر وضاحت دعا بھی آ گئی۔ اور وضاحت دعا کے اندر 2 حصے ہیں، ایک ایجابی ہے اور ایک سلبی، ایک مثبت طریقہ کیا سمجھانے کا، وضاحت کرنے کا کہ اللہ وہ راستہ جو ان لوگوں کا ہے جن کے اوپر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ سلبی طریقہ، منفی طریقہ، منفی پیرایہ استعمال کیا وہ سمجھانے کے لیے۔ اور اس کا 2 طرح سے ترجمہ کیا جا سکتا ہے، ایک تو غیر المغضوب علیہم، غیر کا تعلق اگر صراط کے ساتھ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا جن لوگوں پر تیرا غضب یا غصہ ہوا، اور ان لوگوں کا راستہ بھی نہ دکھانا جو گمراہ ہوئے۔ اور اگر اس غیر کا تعلق انعمت علیہم کے ساتھ ہو تو پھر اس کا ترجمہ یوں ہوگا کہ اللہ وہ جو صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا، نہ ان پر تیرا غصہ ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔
پھر اس کا ترجمہ اس طرح سے ہوگا. دونوں طرح سے جیسا بھی ترجمہ کر لیں مفہوم ایک ہی ہے. اور یہ مغضوب علیہم کون ہے اور الضالین کون ہے، اس کی وضاحت بھی قرآن خود کرتا ہے. قرآن کی تفسیر کا پہلا اصول یہی ہے، القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر بیان کرتا ہے. اور اس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 90 کے اندر اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 60 کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت کی ہے کہ یہ مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں. یہ دونوں جگہ پہ یہ وضاحت ہو گئی. تو مغضوب اس کا مطلب ہے اللہ ہمیں یہودیوں والا رستہ نہ دکھا. اور اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 44 کے اندر اللہ نے یہ اشارہ کیا ہے کہ یہ جو ضالین ہیں، گمراہ، الذین اشتروا الضلالہ، یہ وہ لوگ، یہ عیسائی ہیں جنہوں نے گمراہی خریدی ہے. مغضوب علیہم وہ ہیں جن لوگوں نے حق کو جانتے بوجھتے ہوئے ٹھکرا دیا، اور ضالین وہ ہیں جو حق کی تلاش میں گمراہ ہو گئے. تو اللہ نہ تو ہمیں جانتے بوجھتے ہوئے گمراہ ہونے والوں کی طرف ان کی طرح بنانا، اور نہ ہی ہمیں ان کی طرح بنانا جو راستے کی تلاش میں ہی گمراہ ہو گئے. آمین. اللہ تو ہمیں ہماری یہ دعا قبول فرما لے. اس کے بعد آمین کہنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا. جب بھی یہ دعا پڑھو اس کے بعد آمین کہنا چاہیے. خاص طور پر جب امام کہتا ہے تو اس کے پیچھے آمین کہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سننے کے بعد فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. تو جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا. یہ اختلاف تو ہے کہ آمین اونچی آواز میں کہنی ہے یا پست آواز میں کہنی ہے، لیکن یہ اختلاف کوئی نہیں ہے کہ یہ آمین کہنی ہے. آمین بہر صورت کہنی ہے. اور آمین کا کیا مطلب ہے مختلف مطالب اہل لغت نے بیان کیے ہیں. اس کا مطلب ہے اللہم استجب لنا، اللہ تو ہماری طرف سے قبول فرما، یا کذالک فلیکن، اللہ ایسا ہو جائے، یعنی دعا ہے نا اللہ قبول فرما لے. یا پھر اس کا معنی یہ کیا ہے لا تخیب دعانا، اللہ تو ہمیں نامراد نہ کرنا. تو یہ کوئی بھی اس کا مطلب ہو تو اس کا مطلب مفہوم واضح ہے کہ الفاظ کوئی بھی مراد ہوں آمین سے، نتیجہ یہی ہے کہ آمین اصل میں اس دعا کی قبولیت کی درخواست ہے کہ اللہ تو قبول فرما دے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ دعا کے الفاظ بھی اہم ہوتے ہیں لیکن آمین بھی بہت اہم ہے. بعض اوقات دعا قبول نہیں ہوتی، آمین کہنا قبول ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم اہدنا بالقرآن العظیم، اللہم انصرنا بالقرآن العظیم، اللہم ارزقنا الجنة الفردوس بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدى ورحمة. اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همومنا وغمومنا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.